हालेलुया। खुदावंद के नाम को जलाल मिले। हमने एक दफ़ा फिर बड़ी बरकत पाई है। खुदावंद का शुक्र करते हैं इस प्रस्तिश के वसीला से। और आज जो है हम एक और सिलसिला शुरू करेंगे। जैसे लास्ट वीक हमने एक नया सिलसिला शुरू किया था रूहानी जंग का, स्पिरिचुअल वॉरफेयर का, लेकिन साथ साथ हम जो खुदावंद की ईदें हैं उनके वाले से भी एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं। और आज हम रोज़े के बारे में सीखेंगे। ठीक है, किसके बारे में सीखेंगे? रोज़े के बारे में सीखेंगे कि मसीही लोगों के लिए रोज़े का क्या मकसद है, मतलब है, इसकी रीज़न्स क्या हैं, फिर ये जो लेंट का सीज़न है इसका क्या बैकग्राउंड है, ये क्यों जो है वो कलीसिया में आया, और रोज़ा क्या है और हमें रोज़ा कैसे रखना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूजन्स जो हैं वो ज़हन में आती हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल लेवल पे भी सवाल करते हैं, इंटरनेट पे भी सवाल करते रहते हैं कि जी हमें कोई बताता नहीं है कि रोज़ा रखना कैसे चाहिए। रोज़े में खाना खाना चाहिए या खाना पीना दोनों छोड़ देना चाहिए, या पानी पी सकते हैं, या कोई रुकी सूखी खा सकते हैं। रोज़े की लेंथ कितनी है, रोज़े की मियाद कितनी है, कितनी देर का होता है रोज़ा, कब शुरू करना है, कब ख़त्म, ये सब चीज़ें जो है ये बड़े प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो हमें सीखने की बड़ी ज़रूरत है। और मैंने कलाम की इसमें गहरी स्टडी की और मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे वो शेयर करूँ, और साथ साथ मैं अपनी जो ऑब्जर्वेशंस हैं या फैक्ट्स हैं वो भी बताऊँगा। गुजारिश ये है कि आप इन पॉइंट्स को, इन रेफरेंसेस को लिख लें। अगर नहीं तो इसको वीडियो को दोबारा देखेगा। अगर बगैर, अभी तो आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन वो लोग जो वीडियो में देखेंगे, मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि आप पहले वीडियो को एक दफ़ा एक सिटिंग में देख लें, दोबारा फिर जब देखें तो साथ अपना पेन पेपर रख के देखें, ताकि जो है आपके लिए रेफरेंसेस नोट करने आसान हो। लफ्ज़ रोज़ा जो है, जो हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, ये बेसिकली फ़ारसी और अरबिक का मिक्सचर है। वैसे तो इंग्लिश में इसको फास्टिंग कहते हैं और बाकी ज़ुबानों में भी, लेकिन मतलब सबका एक ही है। जो फ़ारसी का जो लफ्ज़ है उसमें रोज़ और आह से ये निकला है, यानी कि आह का दिन, दुख का दिन, तकलीफ़ का दिन। ठीक है, जान को दुख देने के हवाले से इसका जिक्र है। मेरे साथ देखें लेविटिकस चैप्टर 23 और उसकी 26 वर्ष में मैं आपको लेके चलूँगा। लेविटिकस चैप्टर 23 वर्स 26, ये ईदों के वाले से है। यहाँ पर वो दिन है जिसमें खुदावंद खुदा ने बनी इस्राइल को रोज़ा रखने का हुक्म दिया था, यानी कि एज अ कमांडमेंट जो है वो आया। और ये योम कफ़ारा के ऊपर है, योम किपोर के ऊपर, या कफ़ारे की ईद पे है, जो कि इब्रानी कैलेंडर के मुताबिक 7वें महीने में आती है, या हमारे कैलेंडर के मुताबिक सितंबर अक्टूबर के महीने में आती है। और लिखा है कि खुदावंद ने मूसा से कहा कि उसी 7वें महीने की 10वीं तारीख को कफ़ारा का दिन है। उस रोज़ तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो और तुम अपनी जानों को दुख देना। अब ये जो लफ्ज़ है जानों को दुख देना, बहुत सारे लोग इससे गलत मतलब अखज़ कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली यहाँ पर ट्रांसलेशन की कह लें कि थोड़ी वीकनेस है। यहाँ पर होना चाहिए कि तुम रोज़ा रखना, यानी कि अदर वर्ड्स में खुदावंद ने ये कहा है। यही हुक्म जो है वो गिनती की किताब उसके 29वें बाब की 7वीं आयत में भी है, नंबर्स चैप्टर 29 वर्स 7। लिखा है कि फिर उसी 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो और तुम अपनी अपनी जान को दुख देना। किसकी जान को? दूसरों की जान को दुख देना है, अपनी अपनी जान को। हर एक का ये अपना डिसीजन है, और ये हुक्म है खुदावंद का कि हमने इस चीज को पूरा करना है, रोजा रखना है। ठीक है, तो जान को दुख देना जो है वो रोजा है। अपने आप को खुदावंद के सामने पेश करना और अपनी आसाइशों से मुंह मोड़ लेना। ठीक है, और खाने पीने से, खुराक से मुंह मोड़ लेना। दुख कैसे दिया जा सकता है? क्योंकि खुदावंद ने तो हमें हुक्म दिया है कि हम अपने आप को आग में ना चलाएं, अपने आप को जख्मी ना करें तलवारों से, ये चीज़ों जैसे गैर कौमों के लोग करते हैं। लेकिन देयर इज़ अ वे वी कैन गो थ्रू द सफरिंग, और उसमें जो स्पिरिचुअल क्लेंजिंग जो है हमारी कैसे होगी कि जब हमारी जान दुख में से गुजरेगी। मेरे साथ देखें साम 35 वर्स 13, साम 35 वर्स 13, ज़बूर 35 उसकी 13वीं है। दाऊद बादशाह ये बात कर रहे हैं। दाऊद बादशाह खुदावंद की हुज़ूरी में रोज़ा रखते थे। लिखा है कि लेकिन मैंने तो उनकी बीमारी में, जब वो बीमार थे, टाट ओढ़ा और रोज़े रख रख कर अपनी जान को दुख दिया, और मेरी दुआ मेरे ही सीना में वापस आई। यानी कि दाऊद बादशाह दूसरों के बिहाफ पर रोज़ा रख रहे हैं ताकि किसी दूसरे का जो है वो फ़ायदा हो उनकी बीमारी के लिए। उन्होंने कहा कि जब वो बीमार ही थे तो मैंने टाट ओढ़ा, रोज़े रख रख कर अपनी जान को दुख दिया। साम 69 वर्स 10, ज़बूर 69 और उसकी 10वीं आयत। ये भी खुदावंद के बंदा दाऊद का ज़बूर है।
دیٹ شوز کہ داؤد بادشاہ جو ہیں وہ روزہ بہت زیادہ فریکوینٹلی رکھتے تھے. لکھا کہ میرے روزہ رکھنے سے میری جان نے زاری کی اور یہ بھی میری ملامت کا باعث ہوا. جب میں نے ٹاٹ اوڑا تو ان کے لیے ضرب المثل ٹھہرا. یعنی کہ روزہ رکھنے سے میری جان کو دکھ پہنچا. ٹھیک ہے, اپنی جان کو دکھ پہنچایا. اسی طرح زبور 109 میں دیکھیں, زبور 109 اس کی 24ویں آیت. میں نے اس لیے کہا تھا کہ پین لے لیں تاکہ جو ہے نا یہ آپ کو بعد میں ایزی ہوگا گھر جا کے یہ ریفرنس پڑھ سکیں. لیکن میرے پاس یہ ریفرنسز لکھے ہوئے ہیں, if you want I can give it to you. سام 109 اس کی 24ویں آیت لکھا ہے کہ فاقہ کرتے کرتے میرے گھٹنے کمزور ہو گئے اور چکنائی کی کمی سے میرا جسم سوکھ گیا. اب یہاں پر لفظ روزہ کے لیے جو یہاں پر اردو ٹرانسلیشن ہے وہ فاقہ آ گیا. ٹھیک ہے, ایک اور چیز جو ہے وہ تھوڑا سا لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے روزہ رکھا تھا یا فاقہ کیا تھا. تو میرے عزیزو بات یہ ہے کہ روزہ کے لیے ایک ہی لفظ ہے, اس کو اردو میں ہم کئی لحاظ سے ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں. جیسے انگلش میں ایک ورڈ ہے لو, لیکن اس کو ہم اردو میں عشق, پیار, محبت, انس, ٹھیک ہے, یعنی کہ کہہ لیں کہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ لگاوٹ, اس طرح کے ہم بہت سارے لفظ یوز کر سکتے ہیں. سیم وے روزہ کے لیے بہت ساری لفظ بائبل میں یوز ہوئے ہیں. جان کو دکھ دینا, ٹھیک ہے, روزہ رکھنا, فاقہ کرنا, بھوکا رہنا, بھوکا اور پیاسا رہنا. میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل, اس جب یسوع مسیح نے روزہ رکھا تو وہاں پر لفظ روزہ کے بجائے فاقہ یوز ہوا ہے. اور میرے سے کسی نے انٹرنیٹ پہ یہ پوچھا اور انہوں نے کہا کہ یسوع نے روزہ نہیں رکھا تھا, فاقہ کیا تھا. حالانکہ ایسا نہیں ہے, یسوع نے روزہ ہی رکھا تھا. میرے ساتھ دیکھیں میتھیو چیپٹر 4 اور اس کی پہلی 2 آیتیں. لکھا ہے کہ اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے. اور لکھا ہے کہ 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی. کیا کر کے؟ فاقہ کر کے. لیکن یہ فاقہ کیوں کیا؟ کیونکہ وہ روزہ رکھ رہے تھے. ٹھیک ہے, لوکا کی انجیل میں دیکھیں, اب وہاں پر دوسرے الفاظ یوز ہوئے ہیں. لوکا کی انجیل 4 باب. سو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون اس کو بیان کر رہا ہے روزے کی بات کو. لوکا کی انجیل 4 باب پہلی آیت پھر لکھا کہ پھر یسوع روح القدس سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا اور 40 دن تک روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا اور ابلیس اسے آزماتا رہا. ان دنوں اس نے کچھ نہ کھایا اور جب وہ دن پورے ہو گئے تو اسے بھوک لگی. اب یہاں پر لفظ فاقہ بھی نہیں لکھا, روزہ بھی لکھا, لکھا کہ اس نے کچھ نہیں کھایا. ٹھیک ہے, سو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ خدا یسوع مسیح نے وہاں پر روزہ رکھا. اب جو نیکسٹ سیکشن ہے, سو ہم نے روزے کو اسٹیبلش کر لیا کہ روزہ کیا ہے, فاقہ کرنا, بھوکا رہنا, اپنی جان کو جو ہے وہ دکھ دینا, اپنی آسائشوں سے منہ موڑ لینا اور ایسی یعنی کہ حالت میں سے گزرنا جو کہ شاید ہم نارمل کہہ لیں کہ زندگی میں نہ گزریں. ٹھیک ہے, ہم اور جب بھی کوئی روزہ رکھتے ہیں, ہمارے جو مسلم بہن بھائی پوری غیر قوموں میں بھی روزے رکھے جاتے ہیں. جو ہندو ہیں وہ بھی ورت اس کو کہتے ہیں, وہ رکھتے ہیں. مسلم جو ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہم سے وہ کاپی کی ہے. اور یہودی لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں اور غیر معبودوں کو ماننے والے بھی روزہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور مختلف طریقوں سے وہ کرتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مسلم روزہ جو ہے وہ بہت ایزی روزہ ہے. بہت سارے لوگ ہر روز وہ روزہ رکھتے ہیں کہ صبح پیٹ بھر کے کھانا اور شام کو جا کے کھانا روٹی, اور بیچ میں جو ہے نا بیچ کا ایک کھانا چھوڑ دینا. یہ کوئی روزہ نہیں ہے, یہ بیسیکلی بہت ایزی. اور اسپیشلی آپ رمضان کے ٹائم پہ دیکھیں تو وہ اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں کہ شام تک ویسے ہی بھوک نہیں لگتی. ٹھیک ہے, تو یہ فاقہ کرنا نہیں ہے, یہ جان کو دکھ دینا نہیں ہے. روزے کا آغاز تب ہوتا ہے جب آپ کو بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے. یہ نہیں ہے, روزے کا آغاز تب نہیں ہوتا کہ جب میں سحری شروع ہوگی, جس کو کیونکہ ہم پاکستان سے چکے آئے ہیں تو ہم لفظ سحری یوز کرتے ہیں. تو جی صبح صبح اٹھ کے سورج نکلنے سے پہلے جو ہے وہ لوگ جو ہے کنفیوز اس لیے ہوتے ہیں کہ جی روٹی کھانی, اور اتنی زیادہ وہ کھا لیتے ہیں کہ سارا دن ان کو نیند آتی رہتی ہے اور ان کو ویسے ہی جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ روزہ رکھا بھی ہے کہ نہیں. روزہ تب شروع ہوتا ہے میرے خیال میں بائبل کے مطابق جب آپ کی جان کو دکھ پہنچنا شروع ہو جاتا ہے. مثلا اگر آپ نے روزہ رکھنا ہی ہے تو آپ روکھی سوکھی سے جو ہے وہ روزہ رکھیں, کم سے کم کھانے کی کوشش کریں اور خداوند کے اوپر جو ہے ایمان کے حالت میں خداوند پہ چھوڑیں. اور جب آپ کو 2-4 گھنٹوں کے بعد پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے, جان کو دکھ یا عذاب پہنچتے ہیں, جب آپ تکلیف میں سے گزرنا شروع ہو جاتے ہیں, جب آپ بھوک اور پیاس کی حالت میں آتے ہیں, تب ایکچولی آپ کا روزہ شروع ہوتا ہے. اور پھر جو ہے آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی دیر تک اس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں اور کتنی دیر تک آپ برداشت کر سکتے ہیں. کیونکہ خداوند جو ہے وہ ہمیں دکھ نہیں دینا چاہتا. خداوند ہماری جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ ہماری لگن کیا ہے, خداوند ہماری دیکھتا ہے کہ ہمارا دل کیسا ہے. سو اس کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر میں بتاؤں گا کہ روزہ رکھنا کیسے ہے. میرے ساتھ ایک دیکھیں رومیو کا خط, اس کے 12ویں باب کی پہلی آیت. روزے کو یہاں پر پالوس رسول نے رومیو کو
رومن کی کلیسیا جو ہے ان کو ایکسپلین کیا ہے. لکھا ہے کہ پس اے بھائیو، رومنز چیپٹر 12 ورس 1، 12واں باب پہلی ہے، پس اے بھائیو میں خدا کی رحمتیں یاد دلا دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے، یہی تمہاری روحانی عبادت ہے. سو کیا ہے کہ ہم اپنے ہونٹوں سے تو خداوند کو جلال دیتے ہیں جب ہم پرستش کرتے ہیں، لیکن اپنے بدنوں سے کیسے خداوند کو ہم جلال دیتے ہیں؟ جب ہم روزے کی حالت میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا لکھا ہے کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے دے دو جو خداوند کو پسندیدہ ہے. ٹھیک ہے، جو زندہ ہے اور پاک ہے. سو یعنی روزہ ہمیں زندگی بخشتا ہے روحانی زندگی میں، اور پھر پاکیزگی بخشتا ہے، اور خدا کو یہ بات پسند آتی ہے، اور اپنے بدنوں سے ہم خداوند کو یہ قربانی دے رہے ہیں. اور لکھا ہے کہ یہی تمہاری معقول عبادت ہے. اب روزے کی لینتھ پہ ہم بات کریں گے. بائبل میں مختلف جو ہے وہ لینتھس روزے کی جو ہے وہ بتائی گئی ہیں. اب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جیسے ڈائبٹیز کے لوگ ہیں، جن کو ڈائبٹیز ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ ان کو کچھ نہ کچھ کھانا ہوتا ہے، پینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دوائی کھاتے ہیں. میں خود بھی کئی سال جو ہے 7 سال میں شوگر کا مریض رہا ہوں، ڈائبٹیز میں رہا، لیکن خداوند سے جب میں نے دعا کی اور میں نے شفا پائی، اور اس کے بعد میں نے 7 سال کے بعد جو ہے وہ روزہ رکھا، میرا دل بہت خوشی سے بھر گیا کہ میں روزے پھر رکھے، میں نے خدا کا شکر کیا، اور مجھے کوئی وہ نہیں تھا کہ شوگر لو ہو گئی جب میں نے دوائی کی، کیونکہ دوائی پہ میری ڈپینڈنسی ختم ہو گئی. خدا کا شکر ہو. سو یہ ہے کہ اپنے بدن جو ہے وہ خداوند کی حضوری میں دینے. اب روزے کی لینتھ پہ جو ہے وہ بائبل میں ڈفرنٹ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں لینتھس بائبل میں بتائی گئی ہیں. ٹھیک ہے، یسوع مسیح نے کتنے روزے رکھے تھے؟ یسوع مسیح نے 1 روزہ رکھا تھا. یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ یسوع مسیح نے 40 روزے رکھے تھے. یسوع مسیح نے 1 روزہ رکھا تھا، اور اس کی کتنی لینتھ تھی؟ 40 دن کا وہ روزہ تھا. تو یہ ایک اور غلط فہمی، میں اس کے لیے میں پاسٹر ایک ہیں ولسن کامرن، انہوں نے مجھے فیس بک پہ میسج کیا، میں نے ایک ویڈیو ڈالی تو اس میں میں نے بھی کہا تھا کہ یسوع نے 40 روزے رکھے تھے. تو یسوع نے 40 نہیں تھے رکھے، یسوع نے 1 روزہ رکھا تھا. ٹھیک ہے، لیکن وہ 40 دن کا روزہ تھا، جیسا ہم نے ابھی پڑھا ہے لوکا کی اور متی کی انجیل میں کہ 40 دن تک اس نے فاقہ کیا، روزہ رکھا. ٹھیک ہے، سو یہ 40 روزے نہیں تھے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں خروج کی کتاب میں جا کر، بک آف ایکسوڈس اور اس کے 34ویں باب کی 28ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں. ایکسوڈس چیپٹر 34 ورس 28. موسیٰ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ 40 دن اور 40 رات وہیں خداوند کے پاس رہا. کہاں پر تھا موسیٰ نبی ہمارا؟ کہاں پر تھا؟ پہاڑ پر جو کوہ ہورب ہے، وہاں پر خداوند کے پاس تختیاں لینے کے لیے گئے تھے. تو لکھا ہے کہ وہ 40 دن اور 40 رات وہیں خداوند کے پاس رہا، اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا. اور اس نے ان لوگوں پر اس عہد کی باتوں کو، یعنی 10 احکام کو لکھا، یعنی خداوند نے موسیٰ نبی کو وہ دی. سو موسیٰ نبی نے، یسوع مسیح نے، موسیٰ نبی نے، دونوں نے کتنی دیر کا روزہ رکھا؟ 40 دن کا لمبا روزہ ایک رکھا. ٹھیک ہے، ایک ہی روزہ رکھا، لیکن اس کی لینتھ جو تھی کتنی تھی؟ 40 دن کی تھی. پھر ہم دیکھتے ہیں ایک اور روزہ، یعنی کہ 40 دن کہہ لیں کہ 1 مہینہ 10 دن، تقریباً 6 ہفتے کا روزہ بنتا ہے. ٹھیک ہے نا، تقریباً 7 یعنی تقریباً آلموسٹ 6 ویکس کا یہ روزہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں 3 ویکس کا روزہ بھی ہے. دانیل کی کتاب میں چلیں، اس کے 10ویں باب کی پہلی آیت میں. ڈینیل چیپٹر 10 ورس 1. لکھا ہے کہ شاہ فارس خورس کے 3 سال میں دانیل پر، جس کا نام بیلتشازر رکھا گیا، ایک بات ظاہر کی گئی، اور وہ بات سچ اور بڑی لشکر کشی کی تھی. اور اس نے اس بات پر غور کیا، یعنی کہ رویا دیکھ رہا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آئی. اور لکھا ہے کہ اس رویا کا بھید سمجھ آئی، اور اس کو اور زیادہ وہ جاننا چاہ رہا تھا. میں دانیل ان دنوں میں 3 ہفتوں تک ماتم کرتا رہا، یعنی کہ روزہ رکھا دانیل نبی نے. اب یہاں پر ایک اور لفظ روزے کے لیے ہمیں ایکویولنٹ نظر آیا، وہ کیا ہے؟ ماتم. یعنی کہ ماتم، جان کو دکھ دینا، اپنے آپ کو، یعنی روزہ ماتم، جان کو دکھ دینا، قربانی دینا، اپنے آپ کو جان کو جو ہے عذاب میں سے گزارنا، بھوکا اور پیاسا رہنا. تو لکھا ہے کہ ماتم کرتا رہا. میں نے لذیذ کھانا کھایا نہ گوشت، نہ میں نے میرے منہ میں دخل پایا، نہ میں نے تیل ملا، جب تک کہ پورے 3 ہفتے گزر نہ گئے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کتنے دیر کے لیے دانیل نبی نے روزہ رکھا؟ 3 ہفتے کے لیے. ٹھیک ہے، اس طرح پھر ہم ایک اور جگہ پر دیکھتے ہیں 2 ہفتے کا روزہ بھی. ٹھیک ہے، 2 ہفتے کے 14 دن کا. میرے ساتھ دیکھیں بک آف ایکس، اعمال کی کتاب
اس کے 27ویں باب کی 33 ورس میں دیکھتے ہیں. ایکس چیپٹر 27 ورس 33. یہ پولس رسول اور ان کے ساتھ کچھ لوگ قید میں تھے اور وہ جہاز پر ان کو لے کر روم کی طرف جا رہے تھے اور دعا میں وہ جھکے ہوئے تھے. اور پولس نے بالآخر ان سے منت کی ہے کہ تم تھوڑا سا کھانا کھا لو. ورس 33 میں لکھا ہے کہ جب دن نکلنے کو ہوا تو پولس نے سب کی منت کی کہ کھانا کھا لو، اور کہا کہ تم کو انتظار کرتے کرتے اور فاقہ کھینچتے کھینچتے آج 14 دن ہو گئے اور تم نے کچھ نہیں کھایا. کتنی دیر تک نہیں کھایا؟ 14 دن. سو انہوں نے کتنی دیر کا روزہ رکھا؟ 14 دن کا ایک روزہ رکھا. اور 14 دن کے بعد پولس رسول نے ان کو جو ہے وہ کھانے کی ترغیب دی کہ اب کھانا جو ہے وہ کھاؤ. پھر ہم دیکھتے ہیں بائبل میں 7 دن کا جو ہے وہ روزہ بھی ہے. ٹھیک ہے، وہ بڑا کامن روزہ ہے. ون آف دا کامنسٹ کہہ لیں روزے جو ہیں ان میں سے، کیونکہ اب 40 دن کا تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اور رکھے گا. پولس رسول نے شاید رکھا تھا اور یسوع مسیح نے رکھا تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نبی نے رکھا تھا. لیکن 40 دن کا ایک روزہ رکھنا جو ہے بڑا مشکل کام ہے. لیکن میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے 3 ویکس کا رکھا ہے. شاید آپ لوگ جانتے ہو کہ شاید جنہوں نے 40 دن کا بھی رکھا ہو. لیکن یہ ہے کہ 7 دنوں کا روزہ بہت سارے لوگ رکھ بھی لیتے ہیں. میں نے بھی دیکھا ہے، میں نے خود نہیں رکھا لیکن دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جنہوں نے رکھا ہے. میرے ساتھ دیکھیں پہلا سیمویل اس کا 1 سیمویل چیپٹر 31 ورس 13. اور یہ جو 7 دن کا روزہ ہے عموماً یہ ماتم کے طور پر رکھا جاتا تھا. 1 سیمویل چیپٹر 31 ورس 13. یہاں پر یہ وہ واقعہ ہے جب ساؤل اور اس کا بیٹا یونتن اور باقی جو لوگ تھے وہ مارے گئے، اور داؤد بادشاہ جو ہے وہ نے افسوس کیا، اور داؤد بادشاہ وغیرہ جو اٹھے، بہادر اٹھے، اور انہوں نے جا کر ساؤل کے بیٹوں کی لاشیں لیں. اور لکھا ہے کہ ورس 12 میں پڑھوں گا، لکھا ہے کہ تب سب بہادر اٹھے اور راتوں رات جا کر ساؤل اور اس کے بیٹوں کی لاشیں بیت شان کی دیوار پر سے لے آئے اور یبیس میں پہنچ کر وہاں ان کو جلا دیا اور ان کی ہڈیاں لے کر یبیس میں جھاؤ کے درخت کے نیچے دفن کی اور 7 دن تک روزہ رکھا. 7 دن تک روزہ رکھا. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب 50th چیپٹر ہے، اس کی 10th ورس ہے. پیدائش کی کتاب بک آف جینیسس چیپٹر 50 ورس 10. یہ وہ واقعہ ہے جب یعقوب نبی کی ڈیتھ ہوئی ہے اور یوسف بادشاہ یعنی وزیر اعظم ہے مصر کا، اور سارا اسرائیل کا گھرانہ جو ہے وہ 70 جانے جو ہیں انہوں نے جنازہ وہاں پر کیا ہے اور اس کو لے کر دفنایا جا کر اسرائیل کے کنعان کی زمین میں. اور وہاں پر لکھا ہے 9ویں ایسے میں پڑھوں گا بلکہ 7ویں ایسے لکھا ہے کہ سو یوسف اپنے باپ کو دفن کرنے چلا اور فرعون کے سب خادم اور اس کے گھر کے مشائخ اور ملک مصر کے سب مشائخ اور یوسف کے گھر کے سب لوگ اور اس کے بھائی اور اس کے باپ کے گھر کے آدمی اس کے ساتھ گئے. وہ صرف اپنے بال بچے اور بھیڑ بکریاں اور گائے بیل جشن کے علاقہ میں چھوڑ گئے. اس کے ساتھ رتھ اور سوار بھی گئے. سو ایک بڑا انبو ان کے ساتھ تھا اور وہ عدد کے کھلیان پر جو یردن کے پار ہے وہاں انہوں نے بلند آواز دل سوز آواز سے نوحہ کی اور یوسف نے اپنے باپ کے لیے 7 دن تک ماتم کرایا. سو یہاں پر یہ ہے 7 دن کا روزہ جو ہے وہ رکھا جاتا ہے. فرسٹ کرونیکلز چیپٹر ہم دیکھیں گے چیپٹر 10 ورس 12. پہلا تواریخ یہ وہی واقعہ پہلا تواریخ، اس کو میرے خیال نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ رہنے دیں. پہلا تواریخ 10واں باب اس کی 12ویں آیت ہے. یہ ہے ساؤل کا واقعہ ہے جب انہوں نے ہڈیاں لے کے گئے اور 7 دن کا روزہ رکھا. پھر ایک اور جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں بڑا مشہور روزہ ہے 3 دن کا روزہ. کس نے رکھوایا تھا؟ آستر ملکہ نے رکھوایا تھا. میرے ساتھ دیکھیں آستر ملکہ کی کتاب اور اس کا 4تھا باب اور 16ویں آیت. آستر ملکہ کی کتاب 4تھا باب اور 16ویں آیت. اور ملکہ نے کہا 15ویں ایسے پڑھوں گا، لکھے کہ تب آستر نے ان کو مردکی کے پاس یہ جواب لے جانے کا حکم دیا کہ جاؤ اور سوسن میں، یعنی سوسن جو ہے وہ سٹی ہے ایران کا، جتنے یہودی موجود ہیں ان کو اکٹھا کرو اور تم میرے لیے روزہ رکھو اور 3 دن تک دن اور رات نہ کچھ کھاؤ نہ پیو. میں بھی اور میری سہیلیاں اسی طرح سے روزہ رکھیں گی اور ایسے ہی بادشاہ کے حضور جاؤں گی، یعنی روزہ کی حالت میں ہی جائے گی، اور جو آئین کے خلاف ہے اور اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک
हुई, यानी कि उसने ईमान के साथ 3 दिन का रोज़ा रखा है, 3 दिन और 3 रात का रोज़ा रखा है, जो कि हम देखते हैं कि उसने ना कुछ खाया और ना कुछ पिया। ये रोज़ा जो है बाय फोर्स एक और शख्स को रखवाया गया था, यूना नबी को, जब वो मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा था और उसने भी कुछ नहीं खाया था और कुछ नहीं पिया था। सो ये कि उसने रोज़ा तो नहीं रखा, लेकिन खुदा ने उससे रोज़ा फिर रखवाया, क्योंकि यूना नबी ने जो काम किया था खुदा की नाफरमानी का, उसका हल जो था वो, उसकी कह लें कि उसका रिटर्न जो था, रिपेंटेंस जो थी, वो रोज़े के थ्रू जो है वो नज़र आती है। फिर हम देखते हैं मत्ती की इंजील में 15वें बाब की हम देखते हैं 32वीं आयत। Matthew chapter 15 verse 32 लिखेगा, और यीशु ने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर कहा कि मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये लोग 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं और उनके पास खाने को कुछ नहीं, और मैं उनको भूखा रुखसत नहीं करना चाहता। I don't want to send them fasting, इंग्लिश में लिखा है। तो वो लोग इतने कीन थे खुदा यीशु मसीह की बातें सुनने के लिए कि वो रोजे की हालत में ही चलते फिरते रहे और 3 दिन तक खुदावन के पीछे चलते रहे, 3 दिन 3 रात। तो उन्होंने भी 3 दिन तक जो है वहां पर रोजा रखा और रोजा खुलवाया। फिर कैसे खुदावन यीशु मसीह ने मौजज़ा करके, जब उसने 5,000 रोटियां 5 रोटियां 2 मछलियों से उन सब लोगों को खुदावन ने खाना खिलाया, ठीक है। तो उन्होंने भी वहां पर 3 दिन का रोजा रखा है। फिर जो है वो 4 दिन का रोजा भी हम देखते हैं इमाल की किताब 10वें बाब की 30th वर्स में, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 8। ये कुरनेलियस ने 4 दिन का रोजा रखा। उर्दू की ट्रांसलेशन में हमें लफ्ज रोजा जो है वो नहीं मिलता, लेकिन अगर आपके पास इंग्लिश की ट्रांसलेशन है तो उसमें आप देखेंगे कि वो फास्टिंग कर रहा था। मेरे ख्याल एडवर्ड के पास इंग्लिश की ट्रांसलेशन है। तो चैप्टर 10 है बुक ऑफ एक्ट्स, और हम देखते हैं उसकी 30 वर्स आप पढ़ें इंग्लिश में, 30th वर्स, 30वां वर्स है। एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 30th। आपके पास क्या लिखा? Cornelius answered, 3 days ago I was in my house praying at this hour, at 3 in the afternoon. Suddenly a man in shining clothes stood before me and said, Cornelius, God has heard your prayer and remembered your gifts to the poor. Send to Joppa for Simon, who is called Peter. He's a guest in the home of Simon the tanner, who lives by the sea. ठीक है, उर्दू में कोई इसको पढ़े। 29वीं और 30वीं आयत, इमाल 10वां बाब 29वीं और 30वीं जी। इसलिए जब मैं बुलाया गया तो बेउज़र चला आया। बस अब मैं पूछता हूँ कि मुझे किस बात के लिए बुलाया है। कोर्नेलियस ने कहा, इस वक्त पूरे 4 रोज़ हुए कि मैं अपने घर में तीसरे पहर की दुआ कर रहा था और क्या देखता हूँ कि एक शख्स चमकदार पोशाक पहने हुए मेरे सामने खड़ा हुआ। आमीन। मैं आपको इंग्लिश में से किंग जेम्स वर्जन में से पढ़ाता हूँ। लिखा है कि एंड कर्नेलियस सेड 4 days ago I was fasting until this hour, ठीक है। And at the 9th hour I prayed in my house and behold a man stood before me in the bright clothing. So ये है कि किंग जेम्स जो है वो सबसे बेस्ट ट्रांसलेशन है इस हवाले से। तो कुरनेलियस ने कितनी देर का रोजा रखा है? 4 दिन का रोजा रखा है। एक और तरह का रोजा, ये रोजे की डिफरेंट लेंथ्स हैं, ठीक है। एक और तरह का रोजा है जब तक दुआ ना मिले तब तक रोजा, ठीक है। मसलन आप रोजा रख लें और जब तक दुआ का जवाब ना मिले तब तक रोजा जो है, यानी कि उसमें लेंथ कोई मुकर्रर नहीं है, 40 दिन का नहीं है, 3 हफ्ते का नहीं है, 2 हफ्ते का नहीं है, 1 हफ्ते का नहीं है, 3 दिन का नहीं है, 4 दिन का नहीं है। रोजा रखा है और यू विल से कि जैसे भूख हड़ताल तो नहीं है, लेकिन आप कहते हैं कि खुदावन जब तक मुझे जवाब नहीं देगा मैं रोजा नहीं खोलूंगा। मेरे साथ देखें इसके लिए 2 सैमुएल, यानी सबसे पहले तो हमने कुरनेलियस क्या देखा है कि उसको 4 दिन हो गए रोजा रखे और जब तक जवाब नहीं आया वो रोजे में था और फिर एंजल उसके पास आया, ठीक है। दूसरा वाक्य हम देखते हैं 2 सैमुएल चैप्टर 12 12वां बाब और उसकी मैं 15वीं आयत।
لکھا ہے کہ پھر ناتن اپنے گھر چلا گیا اور خدا نے اس لڑکے کو جو اوریا کی بیوی کے داؤد سے پیدا ہوا تھا، یعنی کہ بتسبا سے جو لڑکا پیدا ہوا تھا گناہ کی وجہ سے، لکھا ہے کہ وہ بہت بیمار ہو گیا، اور داؤد نے اس لڑکے کی خاطر خدا سے منت کی، اور داؤد نے روزہ رکھا اور اندر جا کر ساری رات زمین پر پڑا رہا، اور اس گھرانے کے بزرگ اٹھ کر اس کے پاس آئے کہ اسے زمین پر سے اٹھائیں، پر وہ نہ اٹھا اور نہ اس نے ان کے ساتھ کھانا کیا، اور 7ویں دن لڑکا مر گیا۔ یعنی کہ 7 دن کا روزہ چلا، لیکن داؤد نے یہ نہیں تھا کہ میں 7 دن روزہ رکھوں گا، داؤد نے جب تک کہ وہ شفا نہیں پا جاتا میں روزے سے ہی رہوں گا، ٹھیک ہے۔ تو لکھے کہ 7 دن گزر گئے، 7ویں دن لڑکا مر گیا، اور داؤد کے ملازم اس کے ڈر کے مارے یہ نہ بتا سکے کہ لڑکا مر گیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جب وہ لڑکا ابھی زندہ ہی تھا اور ہم نے اس سے گفتگو کی تو اس نے ہماری بات نہ مانی، بس اگر ہم اسے یہ بتائیں کہ لڑکا مر گیا تو بہت ہی کڑے گا۔ پر جب داؤد نے اپنے ملازموں کی آپس میں کچھ بساتے دیکھا تو سمجھ گیا کہ لڑکا مر گیا ہے۔ سو داؤد نے اپنے ملازموں سے پوچھا کیا لڑکا مر گیا؟ انہوں نے جواب دیا مر گیا۔ تب داؤد زمین پر سے اٹھا اور غسل کر کے اس نے تیل لگایا اور پوشاک بدلے اور خداوند کے گھر میں جا کر سجدہ کیا، اور پھر وہ اپنے گھر آیا اور اس کے حکم دینے پر انہوں نے اس کے آگے روٹی رکھی اور اس نے کھائی۔ آمین۔ تو یہ ہے ایمان، اس کو دعا کا جواب مل گیا، چاہے اس کی مرضی کے مطابق نہیں ملا۔ ہم جب کئی دفعہ دعا کرتے ہیں تو ہم خدا سے کہتے ہیں کہ جیڑا میں منگیا جواب وہ مینوں دے، لیکن خدا نے اس کو جواب دیا ہے، یعنی کہ لڑکا اس سے لے لیا، جیسا ناتن نبی نے اس کو بولا تھا۔ لیکن داؤد نے اپنی کوشش کی کہ اس نے تب تک روزہ رکھا جب تک جواب نہیں آیا، اور جیسے جواب آیا اس نے روزہ اپنا ختم کر دیا۔ یونا نبی کی کتاب میں ہم چلیں، ایک اور روزہ وہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو لوگوں نے رکھا جب تک دعا کا جواب نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، یونا نبی کی کتاب اس کا 3rd چیپٹر، اس کی پہلے ایسے پڑھیں، لکھا ہے کہ خداوند کا کلام دوسری بار یونا پر نازل ہوا کہ اس بڑے شہر نینوا کو جا، وہاں اس بات کی منادی کر جس کا میں تجھے حکم دیتا ہوں۔ تب یونا خداوند کے کلام کے مطابق اٹھ کر نینوا کو گیا، اور نینوا بہت بڑا شہر تھا اور اس کی مسافت 3 دن کی راہ تھی، اور یونا شہر میں داخل ہوا اور 1 دن کی راہ چلا، اور اس نے منادی کی اور کہا کہ 40 دن کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کرائی، اور ادنا اور اعلیٰ سب نے ٹاٹ اوڑا، اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی، اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ اور بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوا میں یہ اعلان کیا گیا اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان گلہ یا رما کچھ نہ چکھے، نہ کھائے نہ پیے، لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ میں ملبس ہوں اور خدا کے حضور گروزاری کریں، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش سے باز آئے اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے، شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدل دے اور اپنے قہر شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ جب خداوند نے ان کی یہ حالت دیکھی تو وہ اپنی بری روش سے باز آئے تو وہ اس عذاب سے جو ان پر نازل کرنے کو تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا۔ اب یہاں پر ہم پھر دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ چلو ہم 7 دن کا روزہ رکھ لیتے ہیں یا 3 دن کا روزہ، جیسے آستر ملکہ کے دور میں ہوا کہ انہوں نے پوائنٹ کیا کہ ہم 3 دن روزہ رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تب تک روزہ رکھیں گے جب تک خداوند ہمیں میسج نہیں دے دیتا کہ ہم یعنی خداوند اس قہر سے باز نہ آئے۔ سو ہم نے ابھی تک کیا پڑھا ہے کہ مختلف طرح کے روزے ہیں۔ موسیٰ نے 40 دن کا روزہ رکھا، ایک روزہ، یسوع نے بھی ایک روزہ رکھا 40 دن کا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ 3 ویک کا روزہ ہے، 2 ویک کا بھی روزہ رکھا گیا، 1 ویک کا روزہ بھی رکھا گیا، 3 دن کا روزہ بھی رکھا گیا، اور پھر لوگوں نے ایسا روزہ بھی رکھا کہ جب تک دعا کا جواب نہیں ملے گا ہم روزہ رکھیں گے۔ ایک جھوٹا روزہ بھی رکھا گیا بائبل میں، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جھوٹے روزے بھی رکھتے ہیں، تو اس لیے بھی ہمیں کیئرفل ہونا چاہیے۔ سلاطین کی کتاب 1 کنگز اس کا 21 چیپٹر ورس 9۔ دھوکہ دینے کے لیے روزہ جو ہے یہاں پر رکھا گیا۔ 1 کنگز چیپٹر 21 ورس 9۔ یہ میں واقعی کی تھوڑی سٹوری بتا دیتا ہوں۔ جیزبل جو تھی یا ایزبل جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، اس کا ہسبینڈ جو تھا اخیب، ٹھیک ہے، تو وہ کیا تھا کہ ان کے محل کے ساتھ ایک پلاٹ تھا بہت بڑا، وہ نبوت کا، اس کے مالک کا نام تھا نبوت۔ تو ان کا بڑی خواہش تھی کہ یہ ہمیں بیچ دے، اور انہوں نے اس کو نہیں بیچا تو وہ غصے میں آ گئے، اور لکھا ہے کہ اخیب جو تھا، جو کنگ تھا، اہب جو تھا، اس نے جو ہے وہ بہت ہی کہہ لیں کہ
दुखी रहना शुरू कर दिया, अपने अंदर कुड़ना शुरू कर दिया। तो फिर मलका ने उससे ये कहा 7वीं आयत में, उसकी बीवी एजेबल ने, जो कि बहुत ही कह लें कि बुत परस्त और करप्ट औरत थी, उसने कहा कि इस्राएल के बादशाही पर यही तेरी हुकूमत है, उठ रोटी खा और अपना दिल बहला, यानी कि एंटी रोज़ा, यानी कि रोज़े का अपोजिट उसको बता रही है। और फिर लिखा है कि यज़रीली नबूत का ताकिस्तान मैं तुझको दूंगी। सो उसने अखीब के नाम से ख़त लिखे और उन पर मोहर लगाई और उनको उन बुजुर्गों और अमीरों के पास जो नबूत के शहर में थे, उसके पड़ोस में रहते थे, भेज दिया। और उसने ख़तों में लिखा कि रोज़ा की मुनादी करा के नबूत को लोगों में ऊंची जगह पर बिठाओ। और फिर क्या लिखा है कि फिर उस पर झूठी गवाही दें। सो लिखा है वहाँ पर उसने क्या किया कि लोगों को इंटाइस किया, देवी का किरदार अदा किया कि उसने वहाँ पर लोगों को कहा कि झूठा रोज़ा रखवाओ और इन्होंने जेड़ा ना इन्हों मरवाओ। अच्छा, एक और रोज़ा हम देखते हैं, मेरे साथ देखें लूका के इंजील में रोज़े का एक और अंदाज़ है जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने आज पढ़ा, मैंने टू बी ऑनेस्ट बाइबल इतनी ज़्यादा पढ़ी है, लेकिन एक और नहीं था किया कि ये रोज़ा जो है ये है लाइफ लॉन्ग रोज़ा, सारी ज़िंदगी का रोज़ा। ठीक है, कितनी खूबसूरत बात है कि सारी ज़िंदगी रोज़ा है, हर रोज़ रोज़ा। ठीक है, और लिखा है लूका की इंजील उसका पहला बाब, सॉरी 2nd चैप्टर, उसकी 37 वर्स है। 26 में ऐसे पढ़ूंगा। और लिखा है कि आशर 26 वर्स है, लूक चैप्टर 2 वर्स 26। आशर के कबीला में से हन्ना नाम फिनवाइल की बेटी एक नबिया थी और वो बहुत उम्र रसीदा थी। और उसने अपने कंवारपन के बाद 7 बरस एक शौहर के साथ, 7 साल उसकी शादी रही और उसके बाद मर गया उसका शौहर। और लिखा है कि वो 84 बरस से बेवा थी और हैकल से जुदा नहीं होती थी, बल्कि रात दिन रोज़ों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। कितनी देर से रोज़े रख रही थी? 84 ईयर्स हो गए थे उसके। हमें से बहुत सारे लोगों की मतलब कि 84 उम्र ही नहीं होती, तो हर रोज वो रोजा रखती थी, यानी कि उसका हर दिन सारी जिंदगी उसको हो गई थी रोजा रखते हुए। ठीक है, तो कितनी ईमानदार वो औरत थी। और लिखा है कि नबिया थी। तो ये जो रोजा है ये सारी जिंदगी का रोजा है। एक और रोजा है, वो है गुनाह के बाद की जो जिंदगी है, उसमें आप हर रोज फिर रोजा रखें। जब आप तौबा कर लें, निजात पा जाए, तो फिर खुदा से अहद कर लें कि अब मैं रोजे की हालत में ही जो है वो रहूंगा हर रोज, यानी कि दिन में सिर्फ एक दफा आपने करना है, हर रोज का रोजा ही आपका। तो ये देखें 1 किंग्स चैप्टर 21 1 किंग चैप्टर 21 और उसकी 25th वर्स है। लिखा है कि अखीब की मानत कोई नहीं हुआ था जिसने खुदावन की ज़रूर बदी करने के लिए अपने आप को बेच डाला था, जिसकी बीवी एजेबल या जेजेबल उसको उभारा करती थी। और उसने नहायत नफरत अंगेज काम ये किया कि अमूरियों की तरह, जिनको खुदा ने बनी इसराइल के आगे से निकाल दिया था, बुतों की पैरवी की। जब अखीब ने ये बातें सुनी तो अपने कपड़े फाड़े और अपने तन पर टाट डाला और रोज़ा रखा और टाट ही में लेटने और दबे पाँव चलने लगा। यानी हर रोज़ वो रोज़े की हालत में होना शुरू हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने या कह लें कि बनी इसराइल ने मुख्तलिफ मखसूस अयाम में रोज़े मुकर्रर किए हुए थे। ठीक है, मेरे साथ देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं कि योम कफ़ारा जो था, जो फीस्ट ऑफ यानी कि अटोनमेंट है, उस दिन खुदा का ये हुक्म था कि 7वें महीने की 10वीं तारीख को रखना ही रखना है। इसके अलावा हम देखते हैं ज़करिया चैप्टर 7 वर्स 5। वर्स 4 से मैं पढ़ूंगा। ज़करिया चैप्टर 7 वर्स 4, ज़करिया 7वां बाब उसकी 4-5 में लिखा कि तब रब्बुल अफ़वाज का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि मुमलिकत के सब लोगों और काहिनों से कहो कि जब तुमने 5वें और 7वें महीने में 69 बरस तक रोज़ा रखा और मातम किया, तो क्या कभी मेरे लिए ख़ास मेरे ही लिए रोज़ा रखा था। यानी कि उन्होंने क्या किया कि जब बनी इसराइल उसमें थे असीरी में, तो हर 5वें महीने और 7वें महीने में एक दिन जो है वो रोज़ा ज़रूर रखते थे। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं इसी बुक के हम चैप्टर 8 में जाएंगे और उसकी 19th वर्स में देखेंगे। ज़करिया चैप्टर 8 वर्स 18 से बल्कि पढ़ूंगा। देखिए कि फिर रब्बुल अफ़वाज का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि रब्बुल अफ़वाज यूँ फरमाता है कि 4थे और 5वें और 7वें और 10वें महीने का रोज़ा बनी यहूदा के लिए खुशी और खुरमी का दिन और शादमानी की ईद होगा, इसलिए तुम सच्चाई और सलामती को अजीज रखो। क्या हुआ था कि इन महीनों में जब बनी इसराइल के ऊपर
ظلم ہوئے تھے, ان کی ہیکل تباہ کی گئی تھی, یروشلم کی تباہی ہوئی تھی ان مہینوں میں, تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کے افسوس کے طور پر روزہ مقرر کیا اور ہر مہینے میں ایک دن ضرور روزہ رکھتے تھے ساری قوم. ٹھیک ہے, اس طرح ایک اور روزہ مقرر کیا گیا تھا. آستر ملکہ نے ایک عید مقرر کی تھی, کوئی بتا سکتا ہے کون سی عید تھی؟ پوریم کی عید تھی. ٹھیک ہے, میرے ساتھ دیکھیں ایسٹر, آستر کی کتاب, اور اس کا ہم دیکھیں گے 9واں باب اور اس کی 31 ورس ہے. آستر ملکہ نے کیا کیا کہ سارے دنیا کے یہودیوں کو خط بھیجے, لکھا ہے کہ تاکہ پوریم کے ان دنوں میں ان کے مقررہ وقت کے لیے برقرار کرے, جیسا یہودی مرتکی اور آستر ملکہ نے ان کو حکم دیا تھا, جیسا انہوں نے اپنے اور اپنی نسل کے لیے روزہ رکھنے اور ماتم کرنے کے بارے میں ٹھہرایا تھا. تو کیا ہوا کہ پوریم کی عید پر آج بھی یہودی لوگ روزہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو روزہ رکھا گیا اس یادگار کے طور پر. ٹھیک ہے, اسی طرح ہم پھر دیکھتے ہیں ایک دن کا روزہ بائبل میں. تو مختلف روزے ہم دیکھ رہے ہیں, تو میرے ساتھ دیکھیں بک آف ججز چیپٹر 20 ورس 26, قضات کی کتاب چیپٹر 20 ورس 26, ایک دن کا روزہ. لکھا ہے, یا اس کو شام تک کا روزہ بھی کہتے ہیں, یعنی ایک شام سے دوسری شام کا. لکھے کہ تب سب بنی اسرائیل اور سب لوگ اٹھے اور بیت ایل میں آئے اور وہاں خداوند کے حضور بیٹھے روتے رہے, اور اس دن شام تک روزہ رکھا اور سختی قربانی اور سلامتی کی قربانیاں خداوند کے آگے گزرانی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا سیموئیل 7ویں باب کی 6 آیت میں بھی, آپ لکھ لیں اس ریفرنس کو, بعد میں جا کے دیکھیے گا, ایک دن کا روزہ رکھا گیا. 2 سیموئیل چیپٹر 1 ورس 12 میں ایک دن کا روزہ رکھا گیا. جیرمیہ میرے ساتھ دیکھ لیں, جیرمیہ چیپٹر 36 ورس 6, یرمیہ کی کتاب 36واں باب اور اس کی 6 آیت. لکھا ہے کہ پر تو جا اور خداوند کا وہ کلام جو تو نے میرے منہ سے اس تمہار میں لکھا ہے, خداوند کے گھر میں روزہ کے دن لوگوں کو پڑھ کر سنا, اور تمام یہودا کے لوگوں کو بھی جو اپنے اپنے شہروں سے آئے ہو, تو یہی کلام پڑھ کر سنا. یعنی کہ روزے کا ایک دن ہے, ایک دن کا یہ روزہ ہے. اسی طرح سب سے چھوٹا روزہ جو بائبل میں مینشن ہے وہ ہے رات کا روزہ, صرف ایک رات کا روزہ. ٹھیک ہے, دانیل کی کتاب 6 باب کی 18ویں آیت میں دیکھیں, دانیل چیپٹر 6 ورس 18. اچھا 17 میں پڑھ لکھا ہے کہ اور ایک پتھر لا کر اس کی ماند کے منہ پر رکھ دیجیے. کون سا واقعہ ہے جب دانیل نبی کو شیروں کی غار میں پھینکا گیا تھا. ٹھیک ہے, اور پتھر رکھ دیا گیا تھا. اور لکھا ہے کہ بادشاہ نے اپنے اور اپنے امیروں کی مہر اس پر کر دی تاکہ وہ بات جو دانیل کے حق میں ٹھہرائی تھی تبدیل نہ ہو. تب بادشاہ اپنے قصر میں گیا اور اس نے ساری رات فاقہ کیا, روزہ رکھا, اور موسیقی کے ساتھ اس کے سامنے نہ لائے, اور اس کی نیند جاتی رہی, اور صبح سویرے بہت سویرے اٹھا اور جلدی سے شہروں کی ماند کی طرف گیا. سو کیا ہے کہ بائبل میں سب سے بڑا روزہ کتنی دیر کا ہم نے دیکھا ہے؟ 40 دن کا. سب سے چھوٹا روزہ کتنی دیر کا دیکھا ہے؟ ایک رات کا روزہ, یعنی کہ شام سے لے کر صبح تک کچھ نہیں کھایا, جو کہ موسٹلی ہم رکھتے ہیں تو لیکن اس نے شام کو بھی کچھ نہیں کھایا تھا, یعنی کہ دوپہر کو کھایا اور صبح پھر جا کے اس نے جب دانیل کو دیکھا تو کھایا. تو ایٹ لیسٹ کہہ لیں کہ 12 آورس کا روزہ ہے. ٹھیک ہے, 12 گھنٹے کا روزہ ہم نے پڑھا, ہم نے 24 گھنٹے کا روزہ پڑھا, ہم نے 3 دن کا روزہ پڑھا. ٹھیک ہے, 4 دن کا روزہ پڑھا, 1 ہفتے کا روزہ پڑھا, 2 ہفتوں کا روزہ پڑھا, 3 ہفتوں کا روزہ پڑھا, پھر ہم نے دیکھا کہ 40 دن کا روزہ. اب روزے کے مقاصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے روزہ رکھنے کا؟ سب سے پہلا مقصد ہے کہ دعا کا جواب جو ہے وہ لیا جائے. جیسا ہم نے دیکھا کہ دانیل نبی نے دعا کے جواب کے لیے روزہ رکھا. ٹھیک ہے, روزہ ایویں نہیں رکھنا چاہیے کہ جی ہم بس روزہ رکھ رہے ہیں, مہینہ آگے روزہ ہے تو ہم روزہ رکھیں. روزے کا ایک مقصد ہے. روزہ کیوں رکھنا ہے؟ کہ خداوند سے دعا کا جواب مانگنا ہے. نہمایہ چیپٹر 1 ورس 4 میں آپ کے لیے پڑھوں گا. نہمایہ چیپٹر 1 ورس 4. لکھا ہے کہ اور جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا, اور کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا, اور روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی. تو دعا کے جواب کے لیے جو ہے وہ روزہ رکھا جاتا ہے. آستر ملکہ نے بھی یہی کیا دعا کے جواب کے لیے, دانیل نے بھی یہی کیا,
اور نہمیہ چیپٹر 9 ورس 1 میں بھی یہی ہم دیکھتے ہیں. نہمیہ کی کتاب چیپٹر 9 ورس 1 میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں. اسی مہینے کی 24ویں تاریخ کو بنی اسرائیل روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر سر میں مٹی ڈال کر اکٹھے ہوئے اور اسرائیل کی نسل کے سب پردیسیوں سے الگ ہو گئے, کھڑے ہو کر اپنے گناہوں اور اپنے باپ دادا کی خطاؤں کا اقرار کیا. اور انہوں نے اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو کر ایک پہر تک خداوند اپنے خدا کی شریعت کی کتاب پڑھی اور دوسرے پہر میں اقرار کر کے خداوند اپنے خدا کو سجدہ کرتے رہے. اور 31 ورس میں میرے ساتھ دیکھیں, سوری یہ ہے نہمیہ چیپٹر 9 ورس 1. تو یہاں پر لکھا ہے کہ روزہ رکھا اور دعا وہاں پر کی. ٹھیک ہے, عزرا کی کتاب اس کی 8ویں باب کی 21ویں آیت میں میرے ساتھ دیکھیں. عزرا چیپٹر 8 ورس 20, یہ دوسرا ریزن ہے روزہ رکھنے کا. عزرا کی کتاب 8:21 لکھا ہے کہ تب میں نے اوہاوا کے دریا پر روزہ کی منادی کرائی تاکہ ہم اپنے خدا کے حضور اس سے اپنے اور اپنے بال بچوں اور اپنے مال کے لیے سیدھی راہ طلب کرنے کو فروتن بنے, کیونکہ میں نے شرم کے باعث, یعنی کہ سوری اتنی آیتیں پڑھوں گا آگے. پھر آگے لکھا ہے کہ انہوں نے سب نے روزہ رکھا. تو انہوں نے کیوں روزے کی منادی کرائی کہ اپنے بال بچوں کے لیے سیدھی راہ طلب کریں, اور دوسرا کیا بنے, فروتن بنے. سو روزہ رکھنے سے ہم کیا ہو جاتے ہیں, حلیم ہو جاتے ہیں, اور خدا کی راہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. سو خداوند کی راہ, خداوند کی مرضی کو جاننے کے لیے اور فروتنی اور حلیمی کو سمجھنے کے لیے جو ہے انہوں نے روزہ رکھا. ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کے جواب کے لیے روزہ رکھا گیا, خدا کی مرضی کو جاننے کے لیے, فروتنی اور حلیمی کو جاننے کے لیے روزہ رکھا گیا. ایک اور ریزن ہے روزہ رکھنے کا, وہ ہے روحانی جنگ, ابلیسی قوتوں کے خلاف کشتی کرنے کے لیے. اور اس کا ذکر میں آپ کو یہ آیت نہیں پڑھاؤں گا, متی 17:21 میں اور مرکز 9:24 میں ہے کہ جب وہاں پر وہ مرغی کی بدرو کو نکال رہے تھے اور ان سے نہیں نکلی 9 شاگردوں سے, اور خداوند اور اس کے لوگ وہاں پر آئے, خداوند یسوع سے اور 3 شاگرد نیچے آئے جب پہاڑ سے, تو خداوند نے کہا کہ یہ قسم دعا اور روزے کے سوا نہیں نکل سکتی. سو روحانی جنگ کے لیے روزہ رکھا گیا. خدمت کی تیاری کے لیے روزہ رکھا گیا. مقدس پولس رسول کی زندگی میں ہم دیکھیں گے ابھی, لیکن یسوع مسیح نے بھی خدمت کی تیاری کے لیے جو ہے وہ روزہ رکھا. اعمال کی کتاب اس کے 13 چیپٹر میں جائیں گے, بک آف ایکٹس چیپٹر 13 ورس 3. یہاں پر 2 ریزنز نظر آ رہے ہیں ایک ہی روزے کے. اس کی میں فرسٹ ورس سے پڑھوں گا. لکھا کہ انطاکیہ میں یعنی اینٹیوک میں اس کلیسیا کے متعلق جو وہاں تھی کئی نبی اور استاد تھے, یعنی برناباس اور شمعون جو کالا کہلاتا ہے, اور لوکیس کرینی اور مناہیم جو چوتھائی ملک کے حاکم ہیرودیس کے ساتھ پلا تھا, اور ساؤل یعنی کہ پالوس رسول. اور جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے تھے اور روزے رکھ رہے تھے, تو روح القدس نے کہا کہ میرے لیے برناباس اور ساؤل کو اس کام کے لیے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے. تو کیا کر رہے تھے, وہ روزے رکھ رہے تھے دعا کے جواب کے لیے, خدا کی مرضی کی جاننے کے لیے, روحانی جنگ کی تیاری کے لیے اور خدمت کی تیاری کے لیے. اور جنہوں نے ان کو ہاتھ رکھ کے بلیس کیا انہوں نے بھی روزہ رکھا. لیکن تب انہوں نے روزہ رکھ کر اور دعا کر کے ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا. کیا کیا انہوں نے, روزہ رکھ کے, دعا کر کے, ان پر ہاتھ رکھ کے ان کو رخصت کیا. یہاں پر ہم 4 چیزیں دیکھتے ہیں جو کہ ایک روحانی مسیحی زندگی میں بڑی ضروری ہے, کہ روزہ رکھا ہے, دعا کی ہے, ہاتھ رکھے ہیں, اتھارٹی دی ہے, اور پھر ان کو رخصت بھی کی ہے. ٹھیک ہے, ان کو الاؤ کیا ہے کہ وہ جا کر خدمت کو کریں. چوتھا ریزن ہے, یعنی کہ تیسرا ریزن خدمت کی تیاری کا تھا, چوتھا کسی کو مخصوص کرنے کے لیے روزہ. 5واں ریزن ہے مصیبت سے چھٹکارے کا روزہ, جیسا آسر ملکہ کی ہم کتاب میں دیکھتے ہیں. اور چھٹا جو ریزن ہے وہ روحانی ترقی پا جانے کا روزہ ہے. اور 7واں ریزن جو ہے مسیح کی آمد کی تیاری کے لیے روزہ ہمیں بڑا رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, یوئیل نبی کی کتاب میں دیکھیں, بک آف یوئیل اس کا چیپٹر 2 ورس 15. یہ مسیح کی آمد کی تیاری کے لیے روزے کا حکم ہے. لکھا ہے کہ سیون میں نرسنگا پھونکو اور روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو, مقدس محفل فراہم کرو, تم لوگوں کو جمع کرو اور جماعت کو مقدس کرو, بزرگوں کو اکٹھا کرو, بچوں اور شیر خاروں کو بھی فراہم کرو, اور دلہا اپنی کوٹھری سے, دلہن اپنی خلوت گاہ سے, خلوت خانہ سے نکل آئے. یعنی کہ روزہ کے لیے ایک دن جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے, اور خود اپنے آپ کو مسیح کی آمد کی تیاری کے لیے جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے. روح القدس کو پانے کے لیے بھی روزہ ہے,
کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اعمال کی کتاب میں 10 دن تک جب وہاں پر دعا کر رہے تھے تو وہ روزے کی حالت میں وہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے. رول کو اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی ہم روزہ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. اظہار ثانی میں روزہ رکھا جاتا ہے جب مصیبت میں, جیسا کہ ہم نے پالوس رسول کی زندگی میں دیکھا کہ روزے کا جو ہے وہ ذکر ہے. یہاں پر میری کچھ آبزرویشن ہیں جو ان سب ریفرنسز کے بعد میں نے جو ہے وہ جو نکالی ہیں کہ اب روزے کا طریقہ کیا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے پہلے دیکھا کہ روزہ کیا ہے, پھر ہم نے دیکھا کہ روزے کتنی لینتھ کے ہوتے ہیں مختلف, پھر ہم نے دیکھا کہ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے, روزے کا طریقہ کیا ہے. اب چوتھا جو ٹاپک ہے اس کے اندر میرے ساتھ دیکھیں میتھیو چیپٹر 6 verse 16. میتھیو چیپٹر 6 verse 16 لکھا ہے کہ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ, کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو, تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے, اور اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. آمین. سو روزہ کس کے لیے رکھا گیا ہے؟ خدا کے لیے اور اپنی ذات کے لیے. سو یہ روزہ کن کن کا معاملہ ہے؟ اپنا یعنی پرسنل میٹر ہے اور خدا کا میٹر ہے, انسانوں کے دکھائے جانے کے لیے. سو وین ایور وی آر, ہم لوگوں کو یہ نہ کہیں غیر قوموں کی طرح کہ بڑا روزہ لگ رہا ہے جی مینوں بڑے میں روزے, بلکہ اس کو اوائڈ کرنا. کوئی پوچھے بھی تو کوشش کریں کہ آپ اس کو ٹال جائیں بات کو. دوسرے روزے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے. ہم ائزایا 58 میں جائیں گے. یعنی کہ اپنے آپ کو تو دکھ دینا ہے لیکن غریبوں پر رحم کرنا ہے. خیرات اور کلام پر عمل, یہ دوسرا جو ہے وہ روزہ ہے جس کے اندر خداوند کو پسند آتا ہے. سو چوتھی آیت میں دیکھوں گے لکھا کہ دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو. بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ویسٹڈ روزے رکھتے ہیں جن کو کوئی فائدہ نہیں ہے, ہمیں بھوکے رہ کہ جڑا اپنے آپ کو عذاب دے رہے ہیں, لیکن ان کا چونکہ ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں ہے, اس کی آواز عالم بالا تک نہیں جائے گی. کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھے پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے. کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خدا کا مقبول ہو؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑی دیں اور جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں, بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں. کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے, اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے, اور تو اپنے ہم جن سے روپوشی نہ کرے. تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی. تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا. تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا, تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا کہ میں یہاں ہوں. اگر تو اس جوئے کو اور انگلیوں سے اشارہ کرنے کو اور ہر زگوئی کو اپنے درمیان میں سے دور کرے گا اور اپنے دل کو بھوکے کی طرف مائل کر کے آزردہ دل کو آسودہ کرے, تو تیرا نور تاریکی میں چمکے گا اور تیری تیرگی دوپہر کی مانند ہو جائے گی. اور برکتے ہی برکتے ہیں. اس پورے چیپٹر کو آپ جو پڑھ سکتے ہیں, اس میں دو چیزوں کا ذکر ہے, روزے کا اور سبت کا, جو کہ بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے سے. تو یہ ہے کہ خداوند نے یہ حکم دیا ہے کہ روزہ جب رکھا جائے تو اپنی ذات کے لیے نہ رکھا جائے, خدا کے لیے رکھا جائے اور دوسرے لوگوں کے لیے رکھا جائے. غیر قوموں کی طرح نہیں کہ اپنے گھر میں سحریاں جو ہے وہ بھر بھر کی ڈھیر لگا دیں اور غریبوں کا کوئی پوچھتا نہیں. ٹھیک ہے, لکھا ہے کہ ہم نیکی کریں, ہم خداوند کے حکموں پر چلیں, خداوند کی بات کو ہم مانیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ سارے جو میں نے ریفرنسز پڑھے ہیں بائبل میں سے, میں نے تقریباً سارے ریفرنس پڑھ دیے ہیں جہاں جہاں روزے کا ذکر ہے, اس میں کہیں پر لینٹ کا کوئی ذکر ہم نے پڑھا نہیں پڑھا. ٹھیک ہے, سو جو لینٹ کا سیزن ہے دیٹ از ایکچولی پیگنزم. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتا دوں اس کا یہ ہے کہ جب 325 AD میں یعنی یسوع مسیح کے بعد, پیدائش کے بعد, ایک کاؤنسل بیٹھی تھی جو کاؤنسل آف نائسیہ تھی یا نکایا کی کاؤنسل. انہوں نے جو ہے وہ چونکہ روم کے ساتھ الحاق ہو گیا تھا, روم کا بادشاہ جو تھا وہ سو کالڈ مسیحی ہو گیا تھا, انہوں نے کیا کیا کہ رومی تعلیمات کو لے کر بائبل کی جو ہے تعلیمات کو پیچھے کر دیا, سبت کو ختم کر کے سنڈے کا دن شروع کروا دیا, عیدوں کو ختم کر کے جو ہے وہ دوسری پیگن عیدیں یعنی کہ کرسمس ایسٹر وغیرہ جو کر دیے, خداوند کی عید کا نام فنش کر کے غیر قوموں کی تعلیمات جو تھی وہ بیچ میں لے آئے, اور روزے کی تعلیم کو ختم کر کے انہوں نے کیا کیا کہ
جو تموز کا نوحہ تھا اس کو لینٹ کے طور پر جو ہے وہ کرسچینٹی میں لے آئے. لینٹ کا جو دوسرا لفظ ہے اس کو کہتے ہیں لیمنٹیشن یا نوحہ. یہ ہوتا تھا کہ جب تموز جو تھا وہ سامریمس یا استارات دیوی کا بیٹا تھا اور اس کا باپ جو تھا نمرود تھا. ہسٹری میں اگر ہم پڑھیں, کیتھولک ہسٹری میں پڑھ سکتے ہیں, ہم انسائکلوپیڈیا میں بھی پڑھ سکتے ہیں. تو تموز جو تھا وہ کیا ہوا تھا کہ 40 دن کا تھا جب وہ 40 برس کا تھا جب وہ مرا تھا. دیکھیے یہ بہت لمبی سٹوری ہے, اس کو میں کسی اور دن بتا دوں گا. اور اس کی یاد میں انہوں نے ایک نوحہ شروع کیا تھا جس کو لینٹ کہتے تھے, اور اپنے سروں پر راکھ ڈالتے تھے جس کو ہم ایش وینسڈے کہتے ہیں. اور چونکہ وہ فرائیڈے والے دن مرا تھا تو وہ کیا کرتے تھے کہ وینسڈے کو شروع کر کے 40 دن کاؤنٹ کرتے تھے, اور بیچ میں سورج دیوتا کی ورشپ کا جو دن تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے, اور آ کر فرائیڈے کے اوپر وہ سور کو پھر وہ قربان کرتے تھے, اور کہتے تھے کہ اس سور نے چونکہ اس کو مارا تھا, اس نے سور نے ٹوٹ ماریا تھا پنجابی میں, کہ اس کو سینگ سے جو ہے وہ مار دیا تھا. تو اس کی یاد میں جو ہے وہ نوحہ کیا جاتا تھا. میرے ساتھ دیکھیں ایزیکیل کی کتاب, اس کا 8واں باب, ایزیکیل چیپٹر 8. اور اس کی 13th ورس. اب یہ ٹیمپل میں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, جو خداوند کی ہیکل ہے وہاں پہ ایزیکیل کو خدا کا روح لے کے گیا ہے, اور لکھا ہے کہ اور اس نے مجھے یہ بھی فرمایا کہ تو ابھی ان سے بھی بڑی مکروہات جو وہ کرتے ہیں دیکھے, یعنی کہ وہ خداوند دکھا رہا ہے اس کو کہ دیکھو بنی اسرائیل کن کاموں میں پڑ گئی. اور لکھا ہے کہ تب وہ مجھے خداوند کے گھر کے شمالی پھاٹک پر لایا, اور کیا دیکھتا ہوں وہاں عورتیں بیٹھی تموز پر نوحہ کر رہی تھی. وہ لینٹ جو ہے وہ منا رہے تھے, اور ان کے کس چیز کو ورشپ کر رہے تھے. آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں 16 ورت میں, دیکھیں کہ پھر وہ مجھے خداوند کے گھر کے اندرونی صحن میں لے کر کیا دیکھتا ہوں کہ خداوند کی ہیکل کے دروازہ پر آستانہ اور مذبح کے درمیان قریباً 25 شخص ہیں جن کی پیٹھ خدا کی ہیکل کی طرف ہے. حالانکہ حکم یہ تھا کہ خدا کی ہیکل کی طرف منہ کر کے دعا کرنی, اور ان کے منہ مشرق کی طرف سے ہیں, اور مشرق کا رخ کر کے آفتاب کو سجدہ کر رہے تھے, کیونکہ جو استارات دیوی تھی اس نے یہ بتایا تھا کہ تموز جو ہے وہ زندہ ہو کر اب وہ آفتاب بن گیا, وہ سورج دیوتا بن گیا جس کی وہ ورشپ کرتے تھے. اور سورج دیوتا کی ورشپ کا دن جو ہے جو سنڈے کہلاتا ہے, اس دن وہ بیچ میں چھٹی کرتے تھے. اور کیا ہوتا تھا کہ لینٹ کا جو سیزن تھا 40 دن جو تھا وہ تموز کا نوحہ ہوتا تھا. سو ہم اس سے اسٹیبلش یہ کریں گے کہ عموماً جو ہم کیتھولک بہن بھائیوں سے بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یسوع مسیح نے چونکہ 40 روزے رکھے تھے تو اس لیے ہم رکھتے ہیں. پہلی تو بات یہ کہ 40 روزے نہیں تھے رکھے, ایک روزہ رکھا تھا, یسوع مسیح نے ایک روزہ رکھا تھا, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ کیا جب یسوع مسیح نے روزے کا آغاز کیا تھا تو کیا وہ وینسڈے تھا, بدھ کے دن شروع کیا تھا, ایش وینسڈے متھے سلیپ بنا کے, اور کیا یسوع مسیح کا روزہ فرائیڈے کے اوپر 40 دن پورے ہوئے تھے, بیچ میں سنڈے کی چھٹی خداوند یسوع مسیح نے لی تھی کہ لگاتار 40 دن کا ایک روزہ رکھا تھا, ٹھیک ہے. یہ سوال ہمارے ذہن میں آتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ یسوع مسیح نے کیا صلیب سے فوراً پہلے روزہ رکھا تھا یا اپنی خدمت یعنی 3.5 سال پہلے رکھا تھا, عید فصح سے پہلے رکھا تھا کہ مرنے سے پہلے رکھا تھا, خدمت کے, یعنی کہ یسوع مسیح کے روزے میں اور یسوع مسیح کے صلیب میں کتنی دیر کا عرصہ ہے, 3.5 سال کا. سو یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ پیگنزم ہے, بت پرستی کا ہے. اس فیسٹ کا جو سلسلہ ہے اس میں آپ کو اور بھی بہت ساری چیزیں بتاؤں گا جو کہ اس کاؤنسل آف نائسیہ نے یا نکایا کی کاؤنسل نے خراب کر دی اور مسیحیت میں جو ہے وہ چیزیں ایڈ کر دیں, کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ نہ تو اس میں سے کچھ گھٹانا نہ اس میں سے کچھ بڑھانا. لیکن مخالف مسیح کے بارے میں دانیل کی کتاب میں لکھا تھا کہ وہ آ کر شریعت کو چینج کر دے گا, دنوں کو چینج کر دے گا, وقت و میادوں کو چینج کر دے گا, ٹھیک ہے. سو اس میں ہم سبت کے بارے میں بھی اسٹڈی کریں گے کہ سبت کیوں ہمیں منانا چاہیے, عیدیں کیوں منانی چاہیے, اور کون سی عیدیں, یعنی یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید کو کیسے منانا چاہیے. کیا ہم کو اس دن خرگوش اور انڈے لے کر آئیں یا پھر ہم خداوند یسوع مسیح کو یاد کریں, کیا ہم اس کو عید قیامت المسیح کہیں یا ایسٹر کا دن کہیں, ٹھیک ہے. یہ چیزیں ہم سیکھیں گے. سو آخر میں لاسٹ 2 منٹس میں آپ کو جو اپنی آبزرویشنز ہیں وہ میں بتا دوں, ان سب ریفرنسز کو جو سامنے رکھ کے, کیونکہ دوست کہتے ہیں کہ روزہ کیسے رکھنا چاہیے اور ہمیں پھر کون سے روزے رکھنے چاہیے. ایک اور یہ کویسچن مجھ پہ انٹرنیٹ سے ہوا کہ اگر ہم یہ 40 روزے یا لینٹ کے روزے نہیں رکھیں تو پھر کون سے رکھیں, ٹھیک ہے. کرسچنوں کے لیے کون سے روزے مخصوص ہیں. تو جو آبزرویشنز جو میں نے بنائی ہیں, جو فیکٹس مجھے نظر آئے بائبل میں, سب سے پہلا فیکٹ ہے کہ روزے کا کوئی مخصوص مہینہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ غیر قوموں میں ایک مخصوص مہینہ تھا جو بابلونین سے, ان میں سے کیتھولکس نے وہ بنا لیا, ان میں سے مسلمانوں نے جو ہے وہ پھر چوری کی. لیکن بائبل کے مطابق روزے کا کوئی مخصوص مہینہ نہیں ہے کہ ایک مہینے میں آپ نے صرف روزے رکھنے.
دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آئیڈیل یہ ہے کہ ہر ہفتے میں ایک روزہ رکھا جائے. ہر مسیحی ایماندار پر روزہ فرض ہے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر ہفتے میں ایک روزہ ضرور رکھیں. جیسے وہ حنا کے بارے میں پڑھا کہ وہ ہر روز روزہ رکھتے تھے, ٹھیک ہے. اور یوں ہمارے کتنے روزے ہو جاتے ہیں سال کے؟ 52 روزے ہم رکھ سکتے ہیں اپنے ہر ہفتے میں, اگر ایک دن مقرر کر کے روزہ رکھیں. اس میں جانتا ہوں کہ میری مام جو تھی وہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہفتے میں ایک روزہ ضرور منگل کے دن یا بدھ کے دن رکھتے تھے, مجھے دن یاد ہے. تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لینٹ کا سیزن ہے اس کو ہمیں مکمل طور پر اوائڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے. ہم نے اس کے لینٹ کے روزے نہیں رکھتے, ہم اپنے ہفتے کی جو روٹین کو اگر ہم جاری رکھیں تو لینٹ کے سیزن میں بھی ہمارے روزے جو ہے وہ ہر ہفتے کا ایک روزہ چلتا ہی جائے گا. سو ہمیں سالانہ روزے کو اپنانا چاہیے. اس جو ماتھے میں راکھ ڈالنے کا یہ سسٹم نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ بائبل میں جب یہ راکھ ملی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ساتھ کہا جاتا ہے کہ تو راکھ اور تو راکھ کے ساتھ مل جائے گا. لیکن خداوند یسوع مسیح کے کلام میں لکھے کہ جیسا وہ خاکی تھا ہم خاکی ہیں, لیکن جب روحانی آیا تو اس نے خاکی کو ختم کر دیا. اب ہمیں اپنے ماتھوں میں راکھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں نوحہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں لیمنٹیشن کرنے کی ضرورت نہیں, بلکہ خوشی منانے کی ضرورت ہے. ہمیں جو ہے وہ اپنے سروں پر راکھ لگانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ یہ موت کا نشان ہے. ہمارے ماتھوں پر خداوند یسوع مسیح کے خون کا مہر ہو چکی ہے. سو ہمیں زندگی کی جو ہے وہ بات کرنی چاہیے. چوتھی جو آبزرویشن وہ یہ ہے کہ روزے کا وقت, روزے کی لینتھ, روزے کا دن یہ روزہ رکھنے والے کا فیصلہ ہے, یہ کسی کا فیصلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. سو اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں یہ آپ کا ڈیسیجن ہے کہ آپ کس وقت روزہ سٹارٹ کریں, کتنے دن کا روزہ رکھیں, کتنے گھنٹوں کا روزہ رکھیں, اور کون سے دن جو ہے وہ روزہ سٹارٹ کریں, ٹھیک ہے. اور روزے کا وقت کیا ہے. مثلا آپ چاہتے ہیں کہ میں سنڈے کو روزہ رکھوں تو آپ سنڈے کو رکھ سکتے ہیں. یہ بھی ایک غلط تعلیم ہے کہ سنڈے کو روزہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ یسوع مسیح زندہ ہوئے تھے. تو اب یسوع مسیح تو زندہ ہی زندہ ہے, پھر تو کسی بھی دن نہیں رکھ سکتے, ٹھیک ہے. ہم کسی بھی دن رکھ سکتے ہیں روزہ, اور روزے کا وقت ہماری ذمہ داری ہے. اور خداوند نے بھی یہ ہم پر چھوڑا ہے, کیونکہ لکھا ہے کہ جب تو روزہ رکھے. یہ نہیں کہا کہ فلاں فلاں مہینے میں روزہ رکھے, خداوند نے کہا تھا کہ جب تو روزہ رکھے. So whenever you will fast, ٹھیک ہے. یہ ہر ایک کا اپنا ڈیسیجن ہے. دعا کرنے کا ڈیسیجن کیا خدا کا ہے یا ہمارا اپنا ہے؟ ہمارا اپنا ہے کہ ہم کب دعا کریں, کس وقت دعا کریں, صبح کریں, رات کو 3 بجے اٹھ کے کریں, یا سارا دن کرتے رہیں. اسی طرح روزے کا ڈیسیجن بھی ہمارا اپنا ہے. ہاں ایک ضرور ہے بات کہ کلیسیا, یہ 5ویں کے چھٹی جو آبزرویشن ہے, آپ مجھے کاؤنٹ بھول گئے, لیکن نیکسٹ آبزرویشن یہ ہے کہ کلیسیا اجتماعی روزے کا اعلان کر سکتی ہے, لیکن یہ روزہ رکھنے والوں کی آزاد مرضی پر منحصر ہے. ہم مل کر ایک روزے کا اعلان کر سکتے ہیں ایز اے چرچ یا ایز اے ڈینومینیشن, لیکن یہ ہماری مرضی پر منحصر ہے کہ ہم کیسے کریں, بشرط یہ کہ ایسا اعلان خداوند کے کلام کے اپوزٹ نہ ہو, اس کی تعلیم کو خراب نہ کرے, اور بت پرستی کی چیزوں کو کلیسیا کے اندر نہ لے کر آ جائے, ٹھیک ہے. سو یعنی کہ کلیسیا کہہ سکتی ہے کہ آئے ہم ایک روزہ, جیسے لکھا نا کہ آؤ روزے کا ایک دن مقرر کرو اور اعلان کرو. آستر ملکہ نے بھی اعلان کیا. سو روزے کا اعلان کیا جا سکتا ہے ایز اے باڈی, لیکن ناٹ کہ خدا کے حکم کو توڑنے کا. ایک اور آبزرویشن یہ ہے کہ روزے کا مقصد صرف اور صرف خدا کے جلال, دعا کے جواب, روحانی کلیسیائی ترقی ہونا چاہیے. اس کے اوپر اگر کچھ بھی مقصد ہوا تو وہ گناہ ہو جائے گا, کیونکہ ہم روزہ اگر خدا کے لیے رکھیں گے تو وہ ٹھیک ہے, اگر ہم اپنی ذات کے لیے رکھیں یا کوئی اور گین ہے ہمارا, کوئی پرسنل گین ہے, تو وہ پھر ٹھیک نہیں ہے. ہاں دعا کے جواب کے لیے ہم رکھ سکتے ہیں جس میں ہمارا تھوڑا پرسنل گین ضرور ہے. ایک اور آبزرویشن ہے کہ ہر مسیحی کو روزہ رکھنا چاہیے, ٹھیک ہے. ہر مسیحی کو روزہ رکھنا چاہیے. ہم میں سے کسی کے پاس جو ہے یہ ایکسکیوز نہیں ہے. ہاں ایک اور آبزرویشن یہ کہ بیمار اور لاچار لوگوں کے لیے خداوند کی طرف سے استثناء ہے, ٹھیک ہے. خداوند کی طرف سے ان کو چھوٹ ہے, لیکن اگر ایک شوگر کا مریض ہے تو وہ ضروری تو نہیں کہ پورے دن کا روزہ رکھے, جب تک وہ رکھ سکے 4 یا 5 گھنٹوں کا روزہ رکھے. جب میں ڈائبیٹک تھا تو میں 5-6 گھنٹے کا روزہ رکھ سکتا تھا, جب میرے لیے ناقابل برداشت ہوتا تھا میں کھول لیتا تھا. سو ایک شوگر کا جو مریض ہے اس کے لیے ہو سکتا ہے تکلیف دہ روزہ جو ہے وہ 4 گھنٹے کا ہو, لیکن ایک صحت مند کے لیے ہو سکتا ہے اس کو 2 دن نہ بھوک لگے, ٹھیک ہے. سو یہ ہر ایک شخص کی اپنی اس پہ منحصر ہے کہ آپ کتنا لمبا روزہ رکھ سکتے ہیں, اور ہر ایک شخص پر یہ فرض ہے. سو ہمیں یہ وعدہ کرنا ہے کہ ہم روزہ جو ہے وہ رکھیں گے, اور کوشش کریں کہ دن میں ویک کا ایک دن جو ہے وہ روزے میں آپ سپینڈ کریں. اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں بہت فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا, ہماری روحانی زندگی ترقی پائے گی, اور ہم خداوند کے نام کو جلال دیں گے. اور روزے کے اندر اگین وہی بات ہے کہ اگر آپ سے برداشت نہیں ہوتا تو اس پانی کا ایک آدھا گھونٹ جو ہے وہ کوئی لے سکتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ نہیں گیا. یہ اگین مسلمانوں والی سوچ ہے کہ جی تھک بھی نہیں نکل سکتا, ایسی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. روزے میں آپ پانی کا گھونٹ پی سکتے ہیں,
لیکن یہ ہے کہ آپ کھا پی نہیں سکتے، یعنی کہ اگر آپ اپنے آپ کو چلانے کے لیے پانی کے گھونٹ پی لیا یا پھر غلطی سے بھی لوگوں نے پی لیا، کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھول چوک میں کی تو روزہ نہیں ٹوٹتا. مسیحی روزہ ٹوٹنے والا روزہ نہیں ہے، یہ غیر قوموں کے روزے، ٹھیک ہے. وہ مقصد خدا دیکھتا ہے کہ اس روزے کے پیچھے، اس بھوکے رہنے کے پیچھے کیا مقصد ہے. سو ہمیں یہ اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ اس روزے کے پیچھے مقصد کیا تھا جو خداوند جس کی وجہ سے ہمیں بلیسنگ دے گا. اور روزہ ٹوٹنے والا روزہ نہیں ہے، اور خداوند کے سامنے ہم نے اس کو اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، جیسا کلام میں لکھا کہ اپنے بدن ایسے قربانی ہونے کے لیے دے دو جو پاک ہے، پسندیدہ ہے اور خداوند کے سامنے کامل ہے. گاڈ بلیس یو. آمین.